अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तबाही से बचा लिया। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान ने सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर करवा दिया है, जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान के कायदाना किरदार की मुतरफ हो गई है। अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी पर मुत्तफिक, जिसके बाद आबनाए हुर्मस खुल गई है और बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू हो गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची का कहना है, अगर ईरान पर हमले रोक दिए गए तो हमारी ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयां बंद कर देंगी, जिसके जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर का कहना है 15 में से मुतअद्दिद निकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान अब यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ताकतवर सालिस के तौर पर सामने आया है। आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की हिकमत अमली के चर्चे जारी हैं। दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की मुतरफ हो गई है। जंग बंदी पर तुर्क सदर, चीन और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तारीखी जंग बंदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया है। वजीर आजम का कहना है, फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे, रातों को जागकर सीज फायर का सफर तय हुआ। ईरानी और अमेरिकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात जुमे को इस्लामाबाद में होंगे, जिसकी तैयारियों को हतमी शक्ल देने का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ है। मोदी फारिग हो चुका है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। जंगबंदी के ऐलान के फौरी बाद आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर गईं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी बड़ी कमी मुतवक्के है। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील होगी? क्या मशरिक़ वस्ता में अमन लौटने वाला है? क्या तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल की जलसे की कॉल वापस लेगी? दुनिया की सुलह करवाने के बाद पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल से भी छुटकारा हासिल कर पाएगा? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, इसके अलावा कादिर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, जलाल खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अहमद अवैस साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब। सर, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है, क्या वाकई अब जिस अमन की हम सब ख्वाहिश करते थे वो अब लौटने वाला है? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मैं समझता हूँ कि ये वाकई ही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है जी, रियल टर्म्स एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस इज्जत अता की है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है जी। मुल्क इस लेवल ऑफ जो एप्रिसिएशन, इस लेवल ऑफ ट्रस्ट जो कमेटी में गेन करने के लिए वो सदियां गुजार देते हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और ये अल्लाह ताला का खास करम है। देखिए, इसमें हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और फिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप, इसमें जनरल आसिम हैं, हमारे CPF, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 हफ्तों के अंदर जिस तरीके से एक फ्रेंटिक डिप्लोमेसी जो है वो चल रही थी, जिस तरीके से शटल डिप्लोमेसी चल रही थी, बल्कि मैं तो इसको शटल डिप्लोमेसी नहीं कहता जी, डिप्लोमेसी एक टर्म यूज करते हैं, प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी। प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी के अंदर होता यह है कि आप जो है आपके अंदर एम्पैथी होती है, आप रेजोनेट करते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि मैं मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ जी, मैंने इस तरह से जो एफर्ट्स है वो होते हुए कभी नहीं जी हिस्टोरिकली नहीं देखी गई। तो आई थिंक ये एक बड़ी अचीवमेंट है जी, और ये अल्लाह ताला का बहुत करम है। देखिए, इसके साथ साथ वो जो कहते हैं कि जी सक्सेस ब्रिंग्स यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, हम एक ऐसे फेज में भी आ गए हैं जिसमें अब जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, क्योंकि ये दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर की प्रेसिपी से वापस लेके आना, बिल्कुल धाने से वापस मोड़ना। बिल्कुल ठीक। ये सर आपकी बिल्कुल बातें बजा, और इसमें जो एक और अब सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, यकीनी तौर पर अमेरिका का तो यूं लगता है सूरत हाल इस तरह से थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम सूरत हाल से अब जान बचाना चाहते थे अपना। जिस तरह से उनकी गर्दन इस शिकंजे में फंसी हुई थी, उनको एक साय ऑफ रिलीफ जो था वो चाहिए था, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से वो सब कुछ
کر دیا. لیکن سر اسرائیل جس کے مقاصد یوں لگتا ہے کہ جو عزائم تھے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے جنگ شروع کروائی, وہ کہاں پر ہیں؟ کیا وہ اتنی آسانی سے ان زخموں کو جو یقینی طور پر ایران کی جانب سے اس کو واپس لگائے گئے ہیں بھول جائے گا؟ کیا اس پہ جو رشتہ اس کا خون ہے وہ رک جائے گا؟ کیونکہ وہ تو یوں لگتا ہے کہ چین سے نہیں بیٹھے گا شاید. جی دیکھیے, جو اسرائیل نے جس طریقے سے امریکہ کو اس وار کے اندر دھکیلا, وہ اس نے ایک اسٹریٹجک مس پرسپشن کریٹ کی امریکہ کے لیے, اور یہ بتایا کہ جی دس از دا سیم وینزویلا مومنٹ, ہم جائیں گے وہاں پہ جو 65 میں جیسے انڈین بھی آئے تھے, جی بامز گرائیں گے, ریجیم چینج ہو جائے گی, شام تک جو اس کی ڈیگریڈ ہو جائے گی ایران کی ساری کیپیبلٹی, جو ملٹری کیپیبلٹی ہے, میزائل کیپیبلٹی, نیوکلیئر کیپیبلٹی, اور اگلے دن ہم حکومت چلائیں گے. جی ہم کوئی کسی گورباچوف کو وہاں پہ بٹھا دیں گے, اور وہ اس کے بعد پیرسٹروئکا اور گلاس ناٹ ہوگا اور اوپننگ اپ ہوگی, اور یہ ایک ویسٹرن سوسائٹی بن جائے گی, اینڈ دین دی گیم از اوور. جب یہ ایسا نہیں ہوا جی, اور جب ریئلٹی چیک ملا, ریئلٹی چیک ملنا شروع ہو گیا پہلے ہفتے کے بعد ہی, کیونکہ جب وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہی جو نتن یاہو صاحب کہتے رہے, اور پھر جو کیپیبلٹی ایران نے شو کی. دیکھیے ایران نے 3 کانٹیکس میں کیپیبلٹی شو کی. جی سب سے پہلے تو جو نیشنلزم کا جیسے ڈیمانسٹریٹ کیا, پھر جب ہم جی اکیڈمی میں ہوتے تھے تو باکسنگ کمپلسری تھی ہر ایک کے لیے, تو جو باکسنگ میں جیت جاتا تھا وہ تو ریسپیکٹ اس کی ہوتی تھی, لیکن جو بیسٹ لوزر ہوتا تھا اس کی زیادہ ریسپیکٹ ہوتی تھی کہ اس میں مار کھانے کی ڈر کس نے نہیں کیا, اس نے وہاں سے بھاگا نہیں اور سامنے فیس رکھ کے مار کھائی ہے. تو مجھے وہ اس کانفلکٹ کے اندر وہ مومنٹس یاد آ گئے تھی. تو اس طرح سے یہ دوسرے اس نے کیپیبلٹی شو کی. پھر تیسرا دیکھیے, جن ویکٹرز کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا وہ میزلز تھے اور ڈرونز تھے, اور انہوں نے بارہا, ٹرمپ صاحب نے تو دوسرے ہفتے میں اعلان کر دیا تھا کہ اس کی ساری میزلز کی کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے, اور جیسے ہی اعلان کیا اور ساتھ ہی انہوں نے دھمکیاں دی, اس سے 2 گھنٹے کے بعد ہی ایران نے اسرائیل کے اوپر another 50 میزلز سے وہ فائر کر دیے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اور اس نے حاصل کیسے کیا جی, اس نے ڈسپرشن کی بہت زیادہ, کیونکہ ایران بہت بڑی ٹیریٹری ہے, اور یہ سارا کچھ جی بیسکلی تو ایک قوم تھی. اور میں آج کسی چینل پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا جی, جب آپ تہران کو دیکھیں اور جب تل ابیب کو دیکھیں تو آپ کو چارلس ڈکنس کا وہ ناول یاد آ جاتا ہے, دا ٹیل آف 2 سٹیز, جس میں اس نے پیرس کو لندن کو کمپیئر کیا. ایک طرف لوگ بنکرز میں گھسے ہوئے ہیں, ان کے فلڈ سسٹم خراب ہو گئے ہیں, وہ بے ہوش ہو رہے ہیں, وہ چیخیں مار رہے ہیں, دوسری طرف میزلز گر رہے ہیں, اور لوگ خواتین بچے جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں, انہوں نے ایران کے جھنڈے پکڑے ہوئے. تو یہ جو چیزیں تھی نا جی, اس نے بہت ایک ریئلٹی چیک دیا. اور دوسری جو جیوگرافیکل ڈیولپمنٹ ہوئی, اسٹیٹ آف ہارمز جو تھی اس کی جو امپورٹنس ہے جیو پولیٹیکل, وہ ایران نے منوائی. تو آئی تھنک یہ بہت ہی یونیک ایک بیٹل تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے. احمد اویس صاحب, رہنما تحریک انصاف, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. سر, یقینی طور پر ایک ہسٹورک مومنٹ ہے, اور اس پر تو یوں لگتا ہے کہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومتی کاوشیں, کس طرح سے رہیں, کیا ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ یقیناً جو فارن پالیسی میں اس وقت جو ہے بڑی کامیابی سے یہ نبھائی گئی ہے یہ بات, اور اس وقت جو سیز فائر ہوا جی, اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے اندر یہ اپریشیٹیبل ہے. اور پاکستان کے لیے اٹس اے بگ ڈے کہ پاکستان کی اس میں بڑی انٹرنیشنلی پذیرائی ہوئی ہے, بڑی شہرت ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک آسپیکٹ جو ایران کی جنگ کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے پرٹیکولرلی ساری دنیا کو, لیکن پرٹیکولرلی مسلم ورلڈ کو ایک میسج دیا اس نے, اور وہ میسج یہ ہے کہ آپ کیسے اسلام کی وہ جو فورس آف کوہیژن ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, اور کیسے آپ نے اس کا نظم و ضبط کا جو مظاہرہ کیا ہے, اور وہ ہمیشہ کرائسس میں پتہ لگتا ہے. بالکل آپ کو پتا کہ کل جب انہوں نے ٹرمپ نے فائنل تھریٹ کیا کہ جی ہاں آج رات لاسٹ ہے اور یہ بلاسٹ کر کے سب ختم کر دیں گے, اور تہذیب ختم کر دیں گے, تہذیب ختم کر دیں گے, تو انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر اعلان کیا تھرو دیئر آفیشیل سورسز کہ 1,42,00,000 لوگوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے, اپنے نام لکھوائے ہیں, جس میں پریزیڈنٹ, ان کے فارن منسٹر اور ان کے آرمی چیف, اس میں سینئر آفیسر, اور ڈاؤن دی لائن
جنہوں نے والنٹیئر کیا کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. تیار ہے بالکل. یہ مظاہرہ دیکھیے یہ تب ہوتا ہے کہ جہاں لیڈرشپ اور عوام کے درمیان کوئی وائڈ نہ ہو, کوئی فاصلہ نہ ہو, تب ہوتا ہے. جب یہ پتہ ہو کہ آپ کو کہ لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کے پیسے کو کھا کے ملک کو کنگال کر رہی ہے اور عوام جو ہے بھوکے مار رہے ہیں, لیڈرشپ عیش کر رہی ہے, تو لوگوں میں کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن سر یہ جذبہ ایک دفعہ سر یہ جذبہ تو پاکستانی قوم نے بھی دکھایا. جب بھارت کے ساتھ ہمارا معرکہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پاکستانی قوم بھی بالکل اکٹھی ہوئی اور اسی طرح کھڑی ہوئی. قوم میں تو یہ جذبہ موجود ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ وہ دیکھیں آپ نے دیکھا وہاں پر کہ ایک فرسٹ لائن لیڈرشپ اگر انہوں نے شہید کر دی, سیکنڈ لائن نے آ کے سنبھال لیا. بالکل سیکنڈ لائن اسے ذرا ہسٹری میں چلے جائیں ایران کی جب یہ ریولوشن کے بعد سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو بھی انہوں نے بلاسٹ کر کے اڑا دیا. تھرڈ لائن لیڈرشپ نے آ کے ملک سنبھال لیا. بالکل اس لیے کہ انہوں نے الیکشن کے پروسیس کو کہیں آبسٹرکٹ نہیں کیا, کبھی ایمرجنسی امپوز نہیں کی, کبھی وہاں پہ رول آف اتھارٹی کو لے کے نہیں آئے, ڈیموکریٹک پروسیس کو لے کے چلے ریولوشن کے بعد, اور اس کو اب تک نبھایا انہوں نے. اور اس سے انہوں نے ایک نرسری نئی جو ہے وہ گرو کرتی تھی, نئی لیڈرشپ اوور کے سامنے آتی رہی. بالکل یہ سبق پاکستان کے لیے سیکھنا چاہیے یہاں سے. ٹھیک. قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قادر صاحب. قادر صاحب یقینی طور پر کیونکہ گفتگو کا اس وقت جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے, کیونکہ اس وقت دنیا کا ایک امن جو ہے اس کے لوٹنے کی امید پیدا ہوئی ہے. لیکن سر اس ساری صورتحال میں ایران کا جو کردار رہا ہے اور ایک سپر پاور کے سامنے جس طرح سے ڈٹ کر کھڑا رہا ہے, ہمارے لیے بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس قوم سے کہ ہم بھی اس حوالے سے ایک مضبوط قوم کے طور پر سامنے رہیں؟ دیکھیں یقیناً ایران نے ایک مثال قائم کر دی ہے دنیا میں, نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پورے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ کمزور ترین ملک پچھلے 40 سال سے وہ مغرب سے لڑ رہا ہے اور آخر میں مغرب کو شکستی ہوئی ہے. دیکھو شکستی ہے نا جب جنگ روکا گیا, ورنہ کل رات تک تو ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی تو یوں لگتا ہے جان بچی ہے کہ جن کے اپنے ملک میں تنقید شروع ہو گئی, گالی گلوچ کی ہے انہوں نے. ایک عام جو لوگ ہیں وہ بھی ایسا گالی گلوچ نہیں کر سکتے جو ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کر رہا تھا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ پورے دنیا میں کبھی پاکستان 78 سال میں کبھی ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ پاکستان آپ اور میں اویس صاحب اور سارے ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں, جب ہم کسی دیسی کھانے کے ہوٹل پہ جاتے تھے تو وہ انڈین ہوٹل کے نام سے پکارتے تھے. پاکستان کو تو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان ہے کدھر. لیکن آج الحمدللہ پورے دنیا کا یعنی تیسری عالمی جنگ, بالکل میں تو تیسری عالمی جنگ کہوں گا, کون سا ملک ہے دنیا میں جو نیوٹرل ہے, سارے کے سارے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث ہے اس جنگ میں, تو تیسری عالمی جنگ پاکستان نے رکوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے, اور خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا جن کے کاوشوں سے یہ جنگ بند ہو گئی ہے. اور یقیناً وزیر اعظم کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں, وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے. لیکن ایک چیز آپ بھول رہے ہو کہ پس پردہ کون تھا, اور اس جنگ کے پیچھے اس جنگ کو رکوانے کی آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہے ایران کے ساتھ, اور حال ہی میں انہوں نے ایران کا اور عراق کے دورہ بھی کیا تھا اس جنگ سے پہلے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کا نام نہ لیے جائے تو یہ بھی زیادتی ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورا قوم ایک فخر سر سے بلند ہو گیا, جو پورا دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی یہ جنگ رکوا سکتے, اور آخر میں پاکستان کامیاب ہو گیا. اور مجھے پورا یقین ہے 2 ہفتے کا جو گیپ ہے اس 2 ہفتے میں جو جمعے کو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں, اور اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے یہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ جو ہے نا دنیا کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ پاکستان یہ واحد ملک ہے پورے دنیا میں جس نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کرنل صاحب, سر آپ سے اب یہی سر جاننا چاہیں گے کہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے قادر مندوخیل صاحب, تو سر مذاکرات ہوں گے سارا کچھ, آپ کو لگتا ہے کہ اب طویل جنگ بندی کی جانب معاملات جا سکتے ہیں, اور جس طرح سے اب ایک امن لوٹا ہے اور یہ دیر پا امن کی طرف چلا جائے؟ جی دیکھیے, اب کیونکہ آپٹیمسٹک رہنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارے سے میرا مطلب ہے جی کہ جو جس طرح سے یہ معاملہ جہاں تک پہنچ گیا تھا جی, اور جس طرح سے انرجی
کے ساتھ پوری دنیا لنکڈ ہے جی. اور لوگ تو کہتے ہیں جی, یہی کہا جاتا ہے, فگر تو یہ دی جاتی ہے کہ جی 20% آف انرجی جو ہے وہ ڈیٹا فارمر سے گزرتی ہے, لیکن اگر 20% گزرتی ہے تو 80% پاپولیشن کیوں ڈسٹرب ہو گئی تھی؟ تو آئی تھنک اس کا افیکٹ جو ملٹیپل افیکٹ ہے, کمپاؤنڈ افیکٹ, وہ بہت زیادہ ہے جی. اس لیے جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, میں آپ کو یاد ہوگا 3 ہفتے پہلے جب آپ ہی کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جو جیو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے, وہ یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی ملک اس میں رول ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو دیکھیے, کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے یہ ارن کیا, پاکستان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کوئی پاکستان کے ڈیزائن نہیں تھے, پیورلی آن ہیومینٹیرین گراؤنڈ, پیورلی آن برادرلی گراؤنڈ, پیورلی آن دی گراؤنڈ آف پیس فار دا ورلڈ. پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ریجن ڈیسٹیبلائز ہو جائے, کیونکہ اور یہی الٹرسٹک ڈیزائر تھی, اسی کو ریکگنائز بھی کیا گیا. کیونکہ جب آپ نیگوشیشنز کرتے ہیں, جب آپ کسی اس طرح کے کنفلکٹ میں, کسی معاملے کے اندر جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تو لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ اس میں وٹ از دیئر فار یو, وٹ از یور پاؤنڈ آف فلیش وچ یو وانٹ. تو پاکستان نے تو یہ اپنے یعنی اپنی جو آپ کہہ لیجیے کہ جو میں جس کی بات کر رہا تھا, پراکسیمیٹی ڈپلومیسی, اس کے تھرو یہ پروف کیا کہ پاکستان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ یہ ریجن اسٹیبلائز ہو جائے. وہ کیوں؟ بالکل ٹھیک. دیکھیے اس کے اندر ساری مسلم کنٹریز ہیں, اس کے اندر سعودی عرب ہے, اس کے اندر پاکستان ہے, چائنا ہے, اس ریجن میں رشیا ہے. تو اگر یہ سارا کچھ ہوتا جی تو بہت ہی اس کی ریپرکشنز بہت زیادہ تھی. اور اسی لیے پاکستان کو اب ساری دنیا ریکگنائز بھی کر رہی ہے جی. پاکستان آج آپ دیکھیں تو اسلام آباد جو ہے وہ ناؤ اٹ از دی کیپٹل آف دی ورلڈ, اور اسلام آباد آج ایک میٹافر بن گیا ہے, اسلام آباد. یعنی اب سمجھ آئی کہ اس کا نام اسلام آباد کیوں رکھا گیا تھا. تو آئی تھنک یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے جی, اور اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ فرائیڈے کو, کیونکہ وہ سیکنڈ فیز ہے جی, پہلا فیز میں سیز فائر کیا جاتا ہے, سیکنڈ فیز میں آپ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں کسی ایگریمنٹ پہ پہنچنے کی, اور تھرڈ فیز میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں احمد اویس صاحب, سر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کے ایک ٹویٹ نے کس کو دینے. جی سر احمد اویس صاحب کی طرف میں جا رہا تھا. احمد اویس صاحب ہیں ہمارے ساتھ, رہنما تحریک انصاف, ان سے سوال کرنا. جی احمد اویس صاحب, سر آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب کے ایک ٹویٹ نے اتنی بڑی جو جنگ ہے اس کو رکوا دیا, ایک لگنے والی آگ کو جو ہے وہ رکوا دیا. کہاں سے ملے گا آپ کو ایسا کوئی لیڈر؟ وہ دیکھیے ویسے ٹھیک ہے, اب پاکستان کے صرف صحرا تو آیا, کوئی شک نہیں, لیکن یہ اتنی مس کیلکولیٹڈ اینڈ وداؤٹ کیلکولیشن یہ جنگ تھی. ایسا لگتا تھا کہ اسرائیل نے یہ ٹرک کر لیا اور اس کو امریکہ کو اس میں انوالو کر دیا جنگ کے اندر, اور بغیر کیلکولیشن کے کہ کیا اس کے ریپرکشن ہوں گے, کیا مقصد ہے جنگ کا. کیونکہ جنگ جب کی جاتی ہے تو اس کے آپ آبجیکٹو ہوتے ہیں جو حاصل کرنے ہوتے ہیں. کوئی آبجیکٹو سامنے نہیں آیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال وہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو جنگ کے بعد اعلان کیا تھا ٹرمپ نے کہ جی ہم نے اپنے جنگ کے مقاصد حل کر لیے, اب یہ نیوکلیر پاور کبھی نہیں بن سکے گا. یہ لاسٹ ٹائم اسٹیٹمنٹ تھی پچھلے سال کی. بالکل. اس کے بعد پھر جنگ شروع کر دی اور اس قدر تباہی کی ان کی. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یو این او کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کو ختم کر, ایک ریڈنڈنٹ آرگنائزیشن ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ او آئی سی کو آرگنائز کرنا چاہیے. اگر مسلم ورلڈ کو اب اتنے بڑے تجربے سے جو گزرے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے پرندوں کی طرح جو مسلمانوں کے اوپر جو جس طرح سے انہوں نے کیلسلی اٹیک کیے اور حملے کیے, اور جس طرح سے انہوں نے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ساری صورتحال میں تو جہاں پہ پاکستان کہاں پہ یہ ڈائیکاٹمی بھی ختم کرے. یہ ڈائیکاٹمی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف کو بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے انٹرنلی بھی وہی پاکستان کے عوام کے ساتھ سلوک کرے جو ان کا ڈیو ہے کانسٹیٹیوشنل, اور جو فنڈامنٹل رائٹس ان کے ڈیو ہے وہ ان کو ملائے جائے, دیے جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا سر, بالکل ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب, سر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کے ایک ٹویٹ نے دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں ان سب میں جان ڈال دی, اور اب پہلے انہوں نے جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو نوبیل پرائز کے لیے دی, اور اب پہلے انہوں نے جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو نوبیل پرائز کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا تھا. اب تو لگتا ہے ٹرمپ کو ان کو نامزد کرنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب ایک لمبے عرصے کے لیے وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے عہدے پر رہیں گے یہاں پر.
सलमान, शरारत तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या आप दिल पे हाथ रख के आप दिल से ये बात कर रहे हो? जी जी सर, दिल से सर। आप दिल से ये बात कर रहे हो कि शहबाज शरीफ साहब का कमाल होगा, उसलिए ये सारा काम तो फील्ड मार्शल का है। सर वो हैं तो प्राइम मिनिस्टर सर, उन्होंने फिर ट्वीट तो कर ही दिया आपके सामने सर। का हकदार फील्ड मार्शल है बजाय ट्रम्प का। ट्रम्प ने तो दुनिया को कत्लेआम किया और मजीद करना चाह रहे थे, और फील्ड मार्शल ही है जो सर वो तो बेशक है पीछे, लेकिन सर वजीर आजम का भी तो बनता है ना सर क्रेडिट। नहीं, मैंने तो कहा है, मैं तो आपकी शुरू में कहा कि वो मुल्क का वजीर आजम है, आखिर उसका भी कोई किरदार या कोई नाम तो है ना, कम से कम खाने में लिखा हुआ है। तो मैं तो पहले ही कब इनकार किया, मैं तो कहा है कि मुल्क ठीक है सर, इस पे हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक और फिर यहीं से प्रोग्राम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले कादिर मंदुखेल साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहूँगा सर आप अपना एक टेक लेके, और उसके बाद जलाल खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और फिर उनको प्रोग्राम में इन करते हैं। जी कादिर साहब। ये सवाल क्या था सलमान, सवाल रिपीट कर सर वो बस वही गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं पे सर आप गुफ्तगू कर रहे थे सवाल। जी सलमान, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, यकीनन उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, मगर सारा काम तो फील्ड मार्शल साहब ने किया। और मैं यही कहूंगा कि जहां वज़ीर आज़म ने ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की या रिकमेंड किया है, वो फील्ड मार्शल को बाकायदा काबीना से एक मीटिंग करके और एक इजलास करके और उसको पास करा दे कि फील्ड मार्शल को दुनिया का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर उसी ने तीसरी आलमी जंग रुकवा है। लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ईरान के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी अच्छी मरासम है, और उनकी भी कोशिश इसमें शामिल है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि ये पूरा मुल्क के लिए, पूरा पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए खुशी की खबर है और फख्र की खबर है कि आज हमारा मुल्क इस काबिल है कि हम दुनिया की सालिसी कर रहे हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सालिस बना हुआ है और कामयाब भी हो गए, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर जब ये मुज़ाकरात होंगे उसमें भी इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम पे तारीखी डॉक्यूमेंट जो है ना वो लिखे जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ताकत की दुनिया में या ताकत के इसने हमने दुनिया में अपना लुआम बनाया है, सफारती सतह में भी पाकिस्तान ने अपना लुआम बनाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मईशत की तारीख में भी, मईशत के चैप्टर में भी पाकिस्तान अपना लुआम बनाएगा दुनिया। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जलाल खान साहब, सर सबसे पहले तो बड़े खुश नजर आते हैं सर, मुबारक हो। वजीर आजम साहब ने एक बड़ा काम कर दिया है। गो के पीपल्स पार्टी वाले उस लेवल पर तो नहीं इस चीज को मानते, वो कहते हैं कि जनाब कारकर्दगी तो किसी और की थी, लेकिन क्योंकि वो वजीर आजम है उनका क्रेडिट भी बनता है। तो अब तो सर लगता है कि एक ताहयात वजीर आजम रहेंगे, कुछ ऐसा काम कर दिया उन्होंने। जलाल खान साहब, सर अब तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 सलमान साहब, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी जलाल साहब, आपसे ही सवाल कर रहे हैं सर। आप सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं? सर मैंने जी सर मैं तो बस यही सवाल कर रहा था कि वजीर आजम साहब की जो आज की ट्वीट थी उसने यकीनी तौर पर एक बड़ा काम कर दिया, तो खुश तो आप बहुत होंगे, और यूं लगता है कि आप शायद वजीर आजम साहब को भी एक ताहयात वजीर आजम का मनसब मिल जाए इतनी बड़ी कामयाबी पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया शो में देने के लिए, और बिल्कुल इस पे आज जो है खुशी का मुकाम है। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है। वो कहते हैं ना व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह के हाथ में है। जो इज्जत जो है अल्लाह ने जो है आज हमारे वजीर आजम साहब को दी है, पाकिस्तान को दी है, बहैस पाकिस्तानी हम सबको इसके ऊपर जो है फख्र करना चाहिए। अभी आज जो है हमें एटलीस्ट ये भूलना चाहिए कि ये मेरे पार्टी का वजीर आजम है या आपके पार्टी का वजीर आजम है, ये पाकिस्तानी वजीर आजम है। इसमें जो आज ये रोल अदा की है हमारे मर्द मुजाहिद सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने अदा की है, हमारे मर्द मुजाहिद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक पॉजिटिव रोल अदा किया है।
جو دنیا کو ایک ایسے عذاب سے نجات چھڑایا. میں تو خود پچھلے 2 مہینوں سے تقریباً پھنسا تھا, دبئی میں تھا, اور میں نے ادھر کے حالت اپنے آنکھوں سے دیکھے جو بہت کشیدہ حالت تھے, اور ایک ایسی طرف جو ہے یہ مسئلہ جا رہا تھا. تو سر اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا کریڈٹ سر افورڈ نہیں کر سکتا تھا. سر وہی میں کہہ رہا ہوں سر, جتنی تیزی سے ماشاءاللہ قیمتیں بڑی تھیں, کیا اسی تیزی سے واپس آئیں گی سر؟ حالات تو اب بہتری کی جانب اگر انشاءاللہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جی بالکل, ہم بالکل پر امید ہے. جس طرح یہ اسٹریٹ آف ہورمز جو کھل گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ٹیمپرری بیس پہ نہیں, یہ پرماننٹ بیس پہ بھی کھل جائے گا, تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پرائزز جو ہے, یہ جو شارٹ فال ہے یہ ختم ہو جائے گی, ہمارے پرائزز بھی واپس گر جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے سب پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. اور ہاں, جو لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو شاید وہ جیلس ہو سکتے ہیں, اور مندوخیل صاحب تو ہمارے بھائی ہے, لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اس میں جو ہے شہباز شریف صاحب کی کیا رول تھا اس میں, تو یہ تو فیلڈ مارشل صاحب نے کیے, بالکل فیلڈ مارشل صاحب نے کیے, لیکن جب کام ہوتا ہے تو وہ ایز اے ٹیم ورک ہوتے ہیں, یہ اکیلے سر پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے دونوں بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک جو ہے ورک کیے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ٹھیک ہو گیا. جلال صاحب مجھے نا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, طور پہ کام کیے. اور جی سر بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ کا پوائنٹ بالکل واضح اور ایک مدلل طریقے سے آ گیا. احمد عبید صاحب, تحریک انصاف والے کیوں سر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر پاکستان نے نہیں بلکہ چین نے بٹھایا؟ اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے, لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک کے بعد سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک سے پہلے احمد عبید صاحب سے ہم نے سوال پوچھا تھا. جی احمد عبید صاحب, سر جواب دینا چاہیں سر. جی ہاں, دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ کے اندر پرٹیکولرلی چائنا کا اور نارتھ کوریا کا بہت بڑا رول ہے جو بیہائنڈ دا سین ہے, اور وہ معلوم ہے, ویسٹرن ورلڈ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, کیونکہ رشیا جو ہے وہ تو وہاں پہ یوکرائن میں کافی وسٹا کپ ہوا ہے, اور لیکن چائنا نے جو ان کو سیٹلائٹ انفارمیشن پرسین ٹارگیٹنگ کی جو ان کو ٹیکنیک جو ان کو دی, اور جس سے انتہائی ان کو لاسز ہوئے ہیں تل ابیب کے اندر, اسرائیل کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے 2 سب سے بڑے جہاز جو جیرالڈ فورڈ, ان کا امریکہ کا سب سے بڑا ان کا پلین کیریئر, وہ اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے کہ وہ اب اس وقت وہ اس کی مرم پٹی ہو رہی ہے یونان کے اندر, بالکل چھوڑ کے چلا گیا وہاں سے. اور دوسرا جو ہے ابراہم لنکن جو ہے بیڈلی ڈیمیجڈ, یہ بھی آؤٹ آف سین ہے, اس کو پیچھے لے گئے. بالکل. تو اس طرح یہ سارا ڈیمیج جو ہے یہ میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ان کا پرسین ان کی فائرنگ ٹیکنیک اور ٹارگیٹنگ ہٹنگ جو ہے, یہ چائنا نے جیسے پاکستان کو ہیلپ کیا تھا اسی طرح چائنا نے یہ کیا, لیکن دے پریفر ٹو بی بیہائنڈ دا سین, کیونکہ وہ اس جنگ کو اس کے دائرے کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بات کرتے ہیں کرنل صاحب. سر عام سے سر یہی اب جاننا چاہیں گے کہ اب جو اسرائیل ہے اس کی بربریت ہم دیکھتے ہیں, لبنان کی جانب دیکھتے ہیں ہم, پھر فلسطین کی جانب, وہ معاملہ جو کا توں ہے. تو کیا اب یہ جو اکارڈ ہونے والا ہے, کیا اس میں اس دہشت گرد ریاست کو بھی کوئی لگام ڈالی جائے گی؟ کچھ اس حوالے سے بھی قابل عمل کام ہوگا؟ دیکھیے جی, اسرائیل کی تو جیو اسٹریٹجک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حامل اس کو کاؤنٹر کرنے کا یہی بات ہے کہ وہ جو ایران کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ایران اب ڈیفینیٹلی اس جو نیگوسیشنز ہوں گی اس کے اندر ایران کے اوپر سے سینکشنز بھی اٹھ جائیں گی, اور اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز اٹھتی ہیں تو ایران اتنی ایک تو قوم بہت زبردست ہے, پھر ایک بہت وائبرنٹ اکانومی ہے. دیکھیے جب JCPOA ہوا تھا 2016-17 میں 1.5-2 سال کے لیے, اس وقت اس کے اوپر سے سینکشن اٹھی تھی, اور ان 2 سالوں میں اس کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 7% تھا, اور اس 2 سالوں میں ایک مڈل کلاس ایمرج کر گئی. تو ایران جو ہے وہ جی اسرائیل کے لیے تو یہی بات ہے کہ وہ جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا, کیونکہ اسرائیل کا جو آبجیکٹو ہے وہ اس ریجن کے اندر کیوس برپا کرنا ہے. امریکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امریکہ کو اسرائیل اس طریقے سے استعمال کر رہا تھا کہ امریکہ کا جو پولیٹیکل اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے وہ فرق ہے,
آپ کے اسرائیل کا فرق ہے. لیکن امریکہ جب اس کی لائن کو ٹو کر رہا تھا تو اس کا نقصان امریکہ کو یہ ہوا کہ اس کی جو ڈومیننس ہے ملٹری وہ انڈر کوشچن آ گئی, جو اس کی اسٹریٹجک آؤٹ ریچ تھی وہ انڈر کوشچن آ گئی, جو اس کا اسٹیٹس تھا ایز اے سپر پاور اس پہ سوال اٹھنے لگے. بلکہ اس کے جو آپ کہہ لیں دہائیوں کے حریف تھے, جو اس کے ساتھی تھے, وہ سارے کے سارے جو تھے وہ انکار ہو گیا. دیکھیے اس نے ٹرمپ نے کہا بھی کہ 45,000 ٹروپس ہم نے جاپان میں رکھے ہوئے ہیں, 50,000 ٹروپس ساؤتھ کوریا میں ہیں اور ان کو نارتھ کوریا سے ہم دونوں کو بچا رہے ہیں. لیکن اس معاملے میں کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. اور وہ ان کا یہ جو ان کی فیلنگ یو کے بارے میں, یہی آسٹریلیا کے بارے میں, یہی یورپ کے بارے میں, جو غصے سے انہوں نے اس نے پیپر ٹائیگر بھی کہہ دیا. آئی تھنک ریئلٹی بہت چینج ہو گئی ہے. سر آپ سے یقینی طور پر یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آیا ہے. ایک سوال اور بھی بعد میں کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو میزائلز ٹیکنالوجی جس طرح سے سامنے آئی ہے, اس نے تو دوسری سائیڈ کا تمام سسٹم ہی فیل کر دیا. بڑے بڑے جو جہاز تھے وہ بھی یوں لگتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی کے سامنے جو ہیں وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئے. اس پر بات کریں گے. لیکن قادر مندوخیل صاحب, پاکستان جو ہے وہ تو اب ہم نے دیکھا ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. حکومت سپر پاور کی صلح کرا رہی ہے اور شاید اس پہ نوبیل انعام بھی کلیم کریں. تو سر ایک چھوٹا موٹا نوبیل انعام آپ بھی کلیم کریں کہ سر ان کی جن کے ساتھ اس ملک میں لڑائی ہے ان کو کٹھا بٹھا دیں اور ان کی صلح کروا دیں. نوبل انعام کس کو دیا جائے؟ سر شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب پہلے وہ الفاظ کو واپس لے لے جو ٹرمپ کو اس نے نوبل کے لیے دیا تھا. سر اب وہی ان کو نومینیٹ کریں گے نا سر, کہ ایک جنگ اب انہوں نے رکوا دیا ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب کو جنگ سے انہوں نے نکلوایا. نہیں ایسی بات نہیں ہے سلمان, آپ بھی غلط سے کام لے رہے ہو. ٹرمپ کی ہر ٹویٹ میں فیلڈ مارشل موجود ہوتا ہے. یقیناً پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے, شہباز شریف صاحب کا نام اس میں آ جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ ملاقات کی تھی ٹرمپ سے, اس کے بعد جا کے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. یقیناً میں نہیں کہوں گا کہ ان کا کردار نہیں ہے, کردار وزیر خارجہ کا بھی ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مین کردار تو فیلڈ مارشل کا ہے, یہ تو سب کے اوپر آیا ہے. اور تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اپنی کابینہ سے فیلڈ مارشل کے لیے جو ہے نا نوبل پرائز کا جو ہے نا ریکمنڈ کرنے چاہیے عالمی دنیا کو. اور ویسے شہباز شریف صاحب کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے تو ان کو بتا دینا کہ فیلڈ مارشل کو تو آپ گریٹ مین اور گریٹ سولجر کہتے ہو, تو بھائی نوبل پرائز بھی اس کے لیے آپ کی دنیا میں جتنے لوگ ہیں اس کو یہ کہہ دے کہ اس کو ملنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے سلمان, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, اب پاکستان کے اوپر, پاکستان کو معیشت کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے. طاقت اور سفارتی ماس پہ تو ہم کامیاب ہو گئے اللہ کے فضل کرم سے, مگر معیشت کے اوپر بات ہونا چاہیے. اب دنیا کے سامنے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یو اے ای کو کیا ہو گیا, اچانک ناراض ہو گیا, پیسے واپس کرو, حاجی واپس کرو, اور یہ کیا ہو گیا اس کو. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں بالکل ایسی سر اس حوالے سے بھی سفارتکاری کی ضرورت ہے. سر وقت محدود ہے, اس لیے بس تھوڑا سا قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. میں چاہوں گا بس اپنے دوسرے جو مہمان ہیں ان سے بھی لاسٹ پوائنٹس لے لوں. جلال خان صاحب, سر کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی اجازت دیں گے 9 تاریخ کو ہونے والا جو جلسہ ہے سر؟ جی بالکل سلمان صاحب, سب سے پہلے تو میں مندوخیل صاحب کا تھوڑا مائنڈ سیٹ کلیئر کر لوں. اس بات پہ ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ سول اور ملٹری دونوں لیڈرشپ جو ہے بالکل خراج تحسین کے مستحق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مین رول جو رہا ہے اس سیز فائر میں یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا رہا ہے. لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, ہمارے فورن منسٹر صاحب بھی تھے. سب نے جو ہے اپنے اپنے حصے کا ایک رول پلے کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مین رول جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا, اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں جو ہے ایز اے ٹیم انہوں نے بھی کام کیا ہے. اور سیکنڈ بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے ان کے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے ادھر پہ پشاور میں جو سیلابیں آئی ہیں, جو پانی سے جو ہے برا حال ہوا ہے, ڈرینیج سسٹم ان کا ختم ہے, کوئی گورننس نہیں ہے, کوئی پرفارمنس نہیں ہے, کرپشن کی داستانیں جو ہے عروج پر ہے. اور یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہو گیا پوائنٹ آ گیا. احمد اویس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اس کے عمران اس کے صوبے کو چھوڑ کر اس کے عمران میں جو ہے مارے جا رہے ہیں. لیکن چلے ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, سر حقیقت میں جو ہے مارے جائیں گے. حالات تو یقینی طور پر تمام دنیا کے بدل رہے ہیں, تو سر ایسے میں اگر ایک جلسہ آپ تھوڑا سا ملتوی کر دیں تو میرے خیال سے آپ بھی کچھ بہتر ہی کریں گے.
वो तो मेरे ख्याल में शायद हो भी जाए, लेकिन मैं अभी ये जो इन्होंने बैठे बैठाए करप्शन की दास्तान सुनाई है, तो मैं भी थोड़ी सी 2 लफ्जों में दास्तान सुनाई दूं इनको कि शहबाज शरीफ साहब की दास्तान पहले सुन लीजिए। जब पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे तो उन्होंने आटा तकसीम किया, और इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने बाकायदा टीवी पे आके कहा कि 10 अरब रुपए का घपला करके शहबाज साहब इस आटा तकसीम करने में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, ये जब इलेक्शन के बाद ओथ लिया, इन्होंने कहा मुल्क की मईशत खराब है, मैं तो बगैर तनख्वाह के काम करूंगा। और 1 महीने के बाद जब आईपीपी का शोर पड़ा तो पता लगा कि इनके 2 बेटे जो हैं वो अरबों रुपए बगैर 1 यूनिट बिजली दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने से पैसा ले चुके हैं। खुदा के लिए इस करप्शन को अब ऐलान किया। जब जंग शुरू हुई है तो 1 दिन पहले ऐलान किया कि हमारे पास 30 दिन का स्टॉक मौजूद है ऑयल का जी, और उसी रात इन्होंने 55 रुपए का बढ़ा दिया। वो अरबों रुपया जो आया वो खुदा के लिए उस गरीब कौम जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजारी, उन्हीं के लिए कुछ बना देते, खर्च कर लेते। हम नहीं कहते कि हमारे पास आए। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये ईरान से सैंक्शंस हटती हैं तो सर ये उन्हीं से लेकर देंगे और अवाम का जो भी लॉस हुआ पूरा करवा देंगे सर। नहीं, जो खुद खा गए वो भी वापस कर दे, खुदा के लिए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और जो इस वक्त सारी सूरत हाल है इस पर यही गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह से मेहनत की गई, पाकिस्तान की जानिब से तगो-दो की गई, खासतौर पर फील्ड मार्शल की जानिब से, कि जिनके बारे में कहा जा रहा कि कई रातें जागते रहे, और इस खसूसी मसले के जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को एक आग में झोंकने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा था, उसको किसी हद तक चाहे अभी एक शॉर्ट मुद्दत के लिए रोकने में कामयाब हुए हैं, लेकिन यही पाकिस्तान की कोशिशें होंगी कि ये आग एक लंबे अरसे तक रुक जाए और तमाम दुनिया जलने से बच जाए। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।